अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और एक अहम मौजू पे बात करेंगे इंशाअल्लाह कि मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, यूट्यूब की दुनिया है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है और फेसबुक है और भी सोशल जो हैं ज़राए हैं काफ़ी हैं। तो इसमें मैं देखता था कि लोग जो हैं दुनियावी लिहाज से, कारोबारी लिहाज से या फिर दीन के रिलेटेड लोग जो हैं वो मुस्बत काम भी कर रहे हैं, मनफी काम भी कर रहे हैं। हर इंसान का अपना एक ज़ौक़ होता है। तो मैंने ये फ़ैसला किया, ये उन भाइयों के लिए ये वीडियो है जो लोग कहते हैं कि कौन जन्नत में जाएगा, हमें नहीं पता, हमें मालूम नहीं कि हम किस बात को मानें और किस पर जो है हम रह कर अमल करें। मेरे भाई, आज ये बात मैं बताने वाला हूँ कि मेरा जो सफ़र जारी रहा कमोबेश 10-12 साल, इसमें जो मैंने देखा और जो मैंने तहक़ीक़ की वो अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान कर जो है मैं आज आपको बताऊँगा कि इसमें आपको क्या फ़ैसला करना है, या फिर आप इसकी जुस्तजू रखते हैं तो फिर आप जो है फ़ैसला कर पाएंगे कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, या फिर जो है कौन सी बात सच्ची है, मैंने जो है इसके ख़िलाफ़ बात करनी है या नहीं करनी। तो इसीलिए हमें अगरचे हम दुनिया के लिए जो है सफ़र करते हैं या फिर तहक़ीक़ करते हैं, एक अनपढ़ बंदा या फिर पढ़ा लिखा नहीं है तो वो इस बात को जान लेता है कि दरख्त की कितनी किस्में हैं, और ये जो परिंदे हैं, कबूतर उड़ाने वाले लोग ये भी बता देते हैं, तितर बटेर लड़ाने वाले ये भी बता देते हैं कि ये कब बच्चे देगा, कब ये करेगा। ये तहक़ीक़ और नॉलेज की बात है ना। तो ऐसे ही अल्लाह ने हमें जब पैदा किया तो इस्लाम पहले था मौजूद, लेकिन जब इंसान को पैदा किया तो इस्लाम की फ़ितरत के मुताबिक जो है फ़ितरती तौर पे इंसान को ऐसा बनाया अल्लाह पाक ने कि ये जो है अगरचे तहक़ीक़ करना चाहे, अगरचे अमल करना चाहे, इसमें इसको कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए जब ये तहक़ीक़ का सिलसिला आप जारी रखेंगे, क्योंकि हमें दीन से मोहब्बत नहीं है। जब इंसान को किसी चीज़ से मोहब्बत हो तो उसकी जो है हर अदा, हर चीज़ जो है मालूम करने के लिए कोशिश करता है कि मैं उस बात तक पहुंचूं कि जो कोई नहीं पहुंच सका, या फिर कोई कारोबारी लिहाज से है वो फिर तहक़ीक़ करता है कि मैं उस बात पे पहुंचूं जो कोई कारोबारी नहीं पहुंच सका। तो इसीलिए गाड़ी जो है चलाता है या फिर बनाता है, उसमें कॉन्फिडेंस जो है वो डालता है अपने अंदर कि मैं ऐसा काम करके दिखाऊं कि मेरे शहर में ऐसा काम करने वाला कोई ना हो। उसके पीछे क्या पावर होती है, क्या मोटिवेशनल होती है, वो आप समझ सकते हैं कि वो है पैसा, वो है दौलत, वो है अपने बच्चों का पेट पालना, शोहरत, अपनी इज़्ज़त। इसको जो है अपने हुनर के मुताबिक जो है वो उजागर करना चाहता है या फिर चाहते हैं हम। तो मैं आज दीन के हवाला से जो है लोग बिल्कुल ही बड़ी आसानी से कह देते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा ने इरशाद फरमाया था कि पिछली उम्मतों के जो है वो 72 फ़िरके बनेंगे, हमारी उम्मत के, मेरी उम्मत के जो है 73 फ़िरके बनेंगे। इसमें से हमें नहीं पता, एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ, आलिम की बात नहीं कर रहा, एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ। जब कि ये बात मेरे दिल में भी थी, जब एक बंदे का तहक़ीक़ करने का जो है ज़ौक़ नहीं होता या फिर दीन से मोहब्बत लगाव नहीं होती, तो फिर जो है जान छुड़ाने के लिए ये बात कहता है कि पता नहीं कौन ठीक होगा, पता नहीं जो है वो कौन जन्नत में जाएगा। हम फिर ये भी कह देते हैं कि आसन कब्रां ते लगसन खबरां। तो इसमें मेरे भाई बात यह है कि जब हम तहक़ीक़ करना शुरू करेंगे
تو اس میں حدیث پاک میں فرقوں کی نفی ہے، نہ کہ فرقے بنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اللہ پاک اس وقت زبان مبارک جو ہے حرکت نہیں لاتے، ارشاد نہیں فرماتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی حکم ارشاد نہ فرما دیں۔ تو اسی زبان نے یہ فرمایا کہ میں ان باتوں سے تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، یہ اگرچہ 73 فرقوں میں بٹیں گے، تم نے خیال کرنا ہے کہ اسی حدیث میں وضاحت فرما دی ہے کہ تم نے خیال کرنا ہے کہ کہیں 73 فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ تو اس میں یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ہمارے لیے جو بات کھلنی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اصحاب جو ہے اللہ نے دیے ان کو، وہ سوال کرتے ہمارے لیے رستے کھلتے گئے۔ اگرچہ سوال نہ کرتے تو یہ بات مبہم تھی، یہ بات جو ہے کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ اس حدیث کے پیش نظر یا پھر اس حدیث کا جو مفہوم ہے کیا ہے۔ قربان جاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ پاک کروڑوں رحمت نازل فرمائے ان پر کہ آج جو ہے ان کی برکت اور ان کی قربانیاں جو ہے رنگ لاتی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں دین کی ہر بات کو۔ تو وہاں پہ سوال کرتے ہیں کہ من ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا فرقہ ہے، کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی؟ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال پر کیا فرمایا؟ کہا کہ ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، آج کے دن جس دین پر جس اسلام پر جو ہے میں موجود ہوں، میرے صحابہ موجود ہیں، تو اس پر جو عمل کرے گا وہ اس جنتی فرقے میں شامل ہو جائے گا، اگرچہ ان سے اعراض کرے گا، ان سے جو ہے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اسی لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا کہ ہمیں جو ہے امت کو بتلا دیا کہ امت نے کیا کرنا ہے۔ آج کسی نے تحقیق کرنی ہے، آپ جو ہے شروع سے آپ لے لیں، ابتدائی نماز ہے، نماز کو لے لیں، یا پھر داڑھی ہے اس کو لے لیں، آپ پڑھے لکھے نہیں، عالم نہیں، تو آپ کو راستہ مل سکتا ہے، یہ ڈھونڈنے سے ہے، تلاش کرنے سے ہے۔ جب میں تحقیق کر رہا تھا تو میرا جو یہ کنڈیشن تھی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری یہ کنڈیشن تھی کہ میں پاگل ہونے کے قریب چلا گیا تھا، لیکن ذوق کی بات ہے، میں جب دیکھتا تھا کہ لوگ جو ہیں کسی عورت کے پیچھے دیوانے ہو کر پاگل ہو جاتے ہیں، کوئی جو ہے میں دیکھتا ہوں کاروبار کے پیچھے دیوانے اور پاگل ہو جاتے ہیں، ان کو لاس آ جاتا ہے۔ اللہ پاک کسی کو جو ہے نقصان نہ دے، اور یہ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے کاروبار کے پیچھے پاگل ہو جاتے، جو ہے کوئی جو ہے اپنی بیوی کے پیچھے، کوئی عورت ہے جو اپنے مرد کے پیچھے یا پھر کسی اور کے پیچھے، ایسے ہی میں دیکھتا تو پھر مجھے وہ حدیث یاد آ جاتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ایسے کرو لوگ تمہیں مجنون سمجھیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جہاں بھی اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی کبریائی بیان کریں،
اللہ کی نعمتوں کا ذکر کریں کہ ہر شخص جو ہے وہ اللہ کی جو نعمت ہے اس سے مالا مال ہے۔ تو اسی لیے میں سوچتا تھا کہ اگر میں پاگل بھی ہو گیا تو میرا جو منشور ہے، میرا جو تحقیق کا سلسلہ ہے وہ دین کے حوالے سے تھا، نہ کہ کسی کی جو ہے وہ میں کسی کی جو ہے برائی بیان کرنے کے لیے میں نے کوشش کی، نہ میں نے کسی کے جو ہے خلاف کوئی بات جو ہے تحقیق کی۔ میں تحقیق پہلے یہ کرتا تھا کہ اب میں ڈھونڈوں کہ ہر شخص جو ہے، ہر عالم دین وہ قرآن و سنت کو کہتا ہے کہ اس کو مانو، تو میں اس بات پہ جو ہے کوشاں تھا کہ میں ڈھونڈوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، کہ ہم کس بات کو جو ہے صحیح سمجھ سکتے ہیں۔ عمل کے لحاظ سے جو ہے میں نے کوشش کی۔ جب ہم دیکھیں گے کہ میں بتا رہا تھا کہ جب ہمیں جانچنا ہو کہ کون سا عمل جو ہے اللہ اور اس کے رسول پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے، تو ہم کوشش کر کے اس پر بھی پہنچ سکتے ہیں کہ ہم تحقیق کریں کہ داڑھی جو ہے صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے رکھی ہے۔ پھر تحقیق جب کریں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا، ایک مٹھ یا پھر داڑھی کو بڑھانا، دونوں جو ہے وہ آپ کو ملیں گے۔ آپ کا جس پر دل مطمئن ہو آپ اس پر عمل کرتے جائیں، انشاءاللہ اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے۔ آپ اس کھوج میں ہم تو لگ جاتے ہیں کہ داڑھی جو ہے کاٹنی نہیں چاہیے، یا پھر لمبی نہیں رکھنی چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، ہم عمل کی طرف کم آتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے، میں ویڈیوز دیکھتا تھا علماء کی، میرے دل میں خواہش ہوتی کہ جو میں چیزیں تلاش کر رہا ہوں، یا پھر میں جو مثبت راہ میں نے اختیار کی ہے، کیا کوئی عالم ایسا ہے جو مثبت راہ جو ہے وہ بتائے یا پھر مثبت راستہ بتائے۔ تو اس میں راستہ نکالنے کے لیے مجھے کوئی ایسی شخصیت نہ ملی کہ میں جو ہے اس کو دیکھتا کہ وہ یہ بتائے کہ یہ جو عمل ہے اہل حدیث کرتے ہیں، یا پھر دیوبندی کرتے ہیں، یا پھر بریلوی کرتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آپ جس مسلک سے ہیں اس پہ جو ہے رہ کر ہی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی نہیں کہ مختص کہ یہ حدیث جو ہے بریلویوں کے لیے ہے، یہ علماء اہل حدیث کے لیے ہے، یا ان کی عوام کے لیے ہے، یا علماء دیوبند کے لیے ہے۔ یہ خاص تخصیص نہیں ہے حدیثوں میں، یہ جو ہے کچھ چند علماء جو ہیں اس میں تخصیص کرتے ہیں۔ تو اسی طرح میرا تحقیق کا سلسلہ چلتا رہا، میں دیکھتا رہا کہ اس بات پر میں پہنچوں۔ مجھے کوئی ایسا بندہ نہ ملا کہ جو یہ موازنہ کر کے دکھائے۔ یہ میں نے خود الحمدللہ یہ موازنہ کیا، سب کی تقاریر سنی، سب کی کتابیں پڑھیں، دیکھا، لٹریچر، پمفلٹ، یہ میں ڈھونڈتا رہا کہ میں اس بات پہ رہوں کہ میں سب کی محبت بھی دل میں رہے اور اپنے ایمان پہ بھی قائم رہوں۔ میں نے بات جب دیکھی تو یہی بات تھی کہ جب میں تحقیق کے میدان میں نکلا تو جیسے ایک چوک پہ جائیں، لاہور کا چوک ہے یا کوئی ایسا چوک ہے، وہاں پہ جاتے ہیں تو کوئی گاڑی والا کہیں کھینچتا ہے، کوئی گاڑی والا جو ہے کہیں کھینچتا ہے، وہ کہتا ہے میری گاڑی پہ بیٹھو، وہ کہتا ہے میری گاڑی پہ بیٹھو۔ لیکن یہاں پہ بھی وہی حالات تھے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ اپنے حساب سے وہ یہی کرتا ہے کہ میں اسلام کی طرف کھینچ رہا ہوں، لیکن در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ میرا مسلک کا جو ہے وہ جھنڈا اوپر ہو جائے، اور اس کو میں اگر اپنے مسلک پہ لا کر کھڑا کر دیتا ہوں تو لوگ یہی سمجھیں کہ یہ حق پر ہیں، اور لوگ جو ہیں اس کو دیکھ کر اور لوگ بھی شامل ہونا شروع ہو جائیں۔ تو میں نے جو راستہ اختیار کیا وہ یہ راستہ اختیار کیا، میں نے اکثر مرزا
جو ہے جہلمی محمد علی مرزا جہلمی جو ہے، میں اس کو سنتا تھا تو میں کہتا تھا کہ یہ نیوٹرل ہو کے جو ہے ایک مسلمان بن کر جو ہے وہ سب کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتا ہے، ہائی لائٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ رزلٹ نکالتا ہے کہ آپ جو ہے مسلمان بن جائیں۔ لیکن میں ان کو سنتے سنتے مجھے اس نتیجے پر پہنچا دیا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں کر رہا، کیونکہ جب ایک اکابرین کو برا کہنے والا اس وقت یہ تھا ہی نہیں اور یہ الفاظ کہتا ہے کہ بزرگان دین کا جو ہے آپ رجوع ثابت کرو یا ان کی توبہ جو ہے ثابت کرو، یہ جو ہے نہ ایک عالم ہے، ایک ریسرچ کرنے والا عام انسان ہے یا پھر انجینئر ہے، تو اس کا علم جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو مثبت باتیں بھی بتاتا ہے۔ مجھے جو اس کی بات جو بری لگی وہ یہی ہے کہ ایک بزرگ کا واقعہ بیان کرنا ہے تو اس میں مثبت راہ کون سی ہے وہ بیان کرنی ہے۔ یہ کہنا ہے کہ بزرگان دین نے اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ہے علماء اہل حدیث کی عوام کہتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن و سنت میں قیاس کو ترجیح دی ہے، حدیث کو ترجیح نہیں دی۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں علماء دیوبند کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن و سنت میں رہ کر اس کے مطابق انہوں نے قیاس کیا ہے۔ تو ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ جو مثبت راہ ہے وہ میں ایگزامپل دے کر آپ کو بتاتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد انہوں نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي، جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے۔ اترک قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کا مفہوم ہے ان کے قول کا، ان کے فرمان کا۔ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مثبت پہلو جو ہے یہ ہے کہ علماء دیوبند کو اگرچہ ہم نے ان کی عوام کو بتانا ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ حدیث کو زیادہ فوکس کرنے والے تھے بھی اسی طرح، ان کو مقام ہی تب ملا جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی بلندی کے لیے جو ہے اس میں کوشاں تھے، تو وہ ہر وقت اس بات میں مشغول رہتے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین جو ہے وہ اجاگر ہو جائے۔ تو اسی لیے مثبت پہلو جو ہے رکھنے کے لیے جو ہے ہر بندہ جو ہے وہ کوشش اپنی کرتا ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ اس کا ذہن کس پہ ٹکتا ہے۔ جو میرا ذہن ٹکا وہ اس بات پہ نکلا کہ میں جو ہے وہ بات لیتا ہوں کہ جو بات مثبت ہے۔ میں نے اپنا جواب دینا ہے، سب انسانوں نے اپنا جواب دینا ہے، لیکن میں یوٹیوب پر آیا، مجھے وہ ویڈیوز جو ہیں وہ انسپائر کرتی تھی، موٹیویشن کرتی تھیں کہ جب قاسم علی شاہ صاحب مثبت باتیں پھیلاتے، اور جو ہے شیخ عاطف صاحب ہیں اور اختر عباس صاحب ہیں، کافی موٹیویشنل سپیکر ہیں جو مثبت باتیں پھیلا رہے ہیں۔ پھر میں جب علماء کو سنتا ہوں تو اس میں جو ہے مجھے بھی ایک ذوق پیدا ہوا کہ ایک جو ہے حصہ ڈالنے کے لیے، جیسے جو ہے واقعہ مشہور ہے، ہم علماء سے سنتے ہیں، میں نے اس کی تحقیق نہیں کی یہ کس حد تک ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو اس میں مثال کے طور پر اگرچہ ظاہراً بات ٹھیک ہے کہ ایک بڑھیا آئی تھی گٹھڑی لے کر، کہ کسی نے پوچھا کہ کہا کہ تم کس لیے آئی ہو، کہا کہ میں یوسف کو خریدنے آئی ہوں، یہاں بازار میں بولی لگی ہے تو میں جو میری جمع پونجی تھی میں لے کر آئی ہوں، وہ اس نیت سے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، بہت حسین و جمیل ہیں، میں ان کی خدمت کروں گی، مجھے اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے، کوئی اور نہ لے جائے، میں اس کو لے جاؤں، اس سے کام نہیں کرواؤں گی، کچھ نہیں کرواؤں گی، لوگ اس سے کام کروائیں گے یا پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ تو
اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس کا جو جنتیوں میں جو ہے وہ شمار تو ہو گیا، ان کے خریدار میں شمار تو ہو گیا۔ ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ریلیٹڈ ہے کہ جب نمرود نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی تو دو پرندے ہیں، دو جانور ہیں جنہوں نے جو ہے ہمیں سبق دیا کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو پھر آپ کو گرگٹ کی طرح جو ہے مارنے پر 7 نسلوں کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ اچھائی والی بات کریں گے تو پھر وہ جو کال کرچھی ہے، کالے رنگ کی ہوتی ہے، لمبی سی کوے کی طرح ہوتی ہے، وہ آوازیں نکالتی ہے، جو ہے وہ اسے کوئل بھی بولتے ہیں۔ تو وہ جو ہے چلو بھر کر پانی کا وہ لاتی رہیں، اس کا جو ہے اس کو مارنا جو ہے گناہ ہے، اور اس کا بھی ایگزامپل ہمارے سامنے آ گیا۔ اور گرگٹ نے جو ہے وہ اس کو پھونکے مارتا رہا، پھونکے جب مارتا رہا تو اس کا یہ منشا تھا کہ یہ آگ جو ہے بھڑک اٹھے۔ تو اسی لیے ہم جب جو ہے دیکھیں گے کہ جب جو انسان اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، گرگٹ کی طرح پھونکے مارتا ہے، تو اسی لیے اس کے بارے میں بھی وعید آئی ہے۔ تو ایک پرندہ ہے، اس کو جو ہے اگر وہ اس کو آپ نے کھانا ہے تو پھر تو اس کو آپ ذبح کر کے سنت طریقے مطابق کھا سکتے ہیں۔ اگر جو انسان جو پرندہ جو ہے کھایا نہیں جاتا، اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ وہ نقصان نہیں دیتا تو اسی لیے اس کا بھی جو ہے وہ قیامت تک جو ہے ایگزامپل رہے گا، سیمپل رہے گا کہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا۔ وہ لانتیوں میں شمار ہو گیا، وہ رحمت میں شمار ہو گئی۔ تو اسی لیے اس عورت کی مثال بھی ایسے ہے کہ اس نے جو ہے وہ گٹھری جب نکالی، تھیلی نکالی، اشرفیاں تھیں، دینار تھے، درہم تھے، جو بھی اس وقت تھے، تو اس نے نکالے۔ تو پھر پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ علماء فرماتے ہیں کہ میرا جنتیوں میں تو جو ہے وہ نام لکھا جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مثبت راہ لیں، سب کی قدر کریں، اور آپ جس مسلک پہ ہیں آپ اس پہ ڈٹے رہیں، آپ عمل کی طرف رجوع کریں۔ ہم جتنا کوشش کرتے ہیں کہ کسی پر کیچڑ اچھالی کریں یا کسی مسلک پر جو ہے طعن و تشنیع کریں، تو پھر اس سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ جو بندہ اس راہ پہ چلتا ہے تو وہ عمل سے خالی ہو جاتا ہے، وہ صرف تنقید ہی تنقید پر چلا رہتا ہے، تنقید برائے تنقید، تنقید برائے تنقید، وہ عمل سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عمل کی زندگی کو آگے بڑھائیں، کہ ہم جو بھی مسائل پر ڈسکس کریں تو یہ سوچیں کہ مجھے جو ہے اچھی بات مل جائے، میں اس پر عمل کرنے والا بن جاؤں۔ یہ موضوع بہت بڑا طویل ہے، لیکن اس پر میں اختتام کروں گا۔ اگرچہ کوئی بات پوچھنی ہے آپ مجھے کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے، پیارا سا کمنٹس کر کے آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ میں نمبر بھی دے دوں گا کہ آپ نے جو بھی جس مسائل پہ بھی الحمدللہ پوچھنا ہے کہ آپ نے اس بات میں کس کو حق پایا، اور جو مثبت رہا جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اسی میں اختتام کرتا ہوں۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میں آخری یہی کہوں گا کہ میرا جو چینل ہے یہ میں نے اس لیے بنایا ہے کہ عوام الناس کو وہ بات بتا سکوں جو میں نے تحقیق کی، اور مجھے جو ہے سب اپنے سوا، اپنے مسلک کے سوا سب برے لگتے تھے، تکبر میں آتا جاتا، اور جو ہے وہ عمل سے جو ہے دور چلا جاتا تھا۔ تو اسی لیے میں نے یہ کوشش کی، جستجو کی، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، یہ علماء کا کام ہے، لیکن جب انسان ایک عطر فروش کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ خرید نہیں سکتا، تو اس کی خوشبو جو ہے اس کے جو ہے سانس تک پہنچتی ہے، وہ اس سے محظوظ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان ایک لوہار کے ساتھ بیٹھتا ہے یا پھر آگ جلانے والا اس کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ آگ کی جو ہے وہ کام نہیں کرتا، اس پر جو چنگاریاں ہیں یا پھر کچرا ہے وہ ضرور پڑے گا۔ تو اسی لیے ہمیں یاراں بحث، ہمیں یاراں دوست، جیسی محفل میں بیٹھو گے وہی آپ کو ملے گا۔ علماء سے وابستہ رہیں،
اور علماء سے جستجو کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو ہے تحقیق کریں۔ اللہ پاک جو ہے میرا دل جو ہے مطمئن کیا ہے اور مجھے شرح صدر ہوئی کہ میں کس بات پہ رہوں۔ مجھے یہی بات ملی کہ سب اچھے ہیں، سب جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ جانا چاہتا ہے جنت میں مکہ مدینہ میں، کوئی جاتا ہے ملتان سے، تو کوئی جاتا ہے کراچی سے، کوئی جاتا ہے اسلام آباد سے، تو کوئی جاتا ہے کہیں سے، لیکن ہر شخص کا جو ہے وہ مرکز ایک ہی ہے، مکہ مدینہ۔ اسی لیے آقا نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے، کمی بیشی معاف فرمائے۔ یہ مفہوم ہے کہ دین جو ہے آیا بھی مکہ مدینے سے تھا اور سمٹ کر بھی وہیں جائے گا۔ جیسے علماء بیان فرماتے ہیں کہ سانپ جو ہے اپنی جو ہے سوراخ سے نکلتا ہے، جب باہر جاتا ہے گھوم پھر کر، پھر جو ہے شام کو پھر اسی میں سمٹ کر آتا ہے۔ تو اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام شروع بھی یہاں سے ہوا تھا اور سمٹ کر بھی یہاں آئے گا۔ ہر مسلمان کا وہی مرکز ہے۔ تو اسی لیے خدا را اس جو ہے اس چکر میں نہ پڑیں کہ جو ملتان سے جائے گا اس کا حج قبول ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ جو ملتان سے جائے گا یہ شرط نہ لگائیں، اگرچہ دیوبندی ہے، دیوبندی بن کر بھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ، اہل حدیث بن کر بھی جنت میں جائے گا، بریلوی ہو کر بھی جنت میں جائے گا، کیونکہ میری جو ہے بڑی تحقیق رہی۔ میں اس بات پر اکیلا بیٹھ کر یہ سوچتا تھا کہ خدا را جو ہے اللہ پاک مجھے جو ہے استقامت دے اور مجھے اس ضلالت سے بچائے کہ میں جو ہے اس تحقیق کے دوران جو ہے میں کچھ اور نہ بن جاؤں، یا پھر میرے ساتھ ایسا مسئلہ نہ بن جائے کہ میں اپنے دماغ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے مجھے وہ راہ دکھائی جو جنت کے قریب ہے۔ سب علماء کی قدر کرنے والے بنیں اور سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، ایک متقی عالم دین با عمل عالم دین جو ہے وہ ساری رات سوئے عشاء کی نماز پڑھ کے، تو ایک مجھ جیسا جو ہے ناقابل دید یا پھر اجہل انسان، بیکار انسان جو ہے وہ ساری رات نفلی عبادت کرے، ان کے سونے کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اسی لیے علماء کے ساتھ اٹیچ رہیں۔ یہ جو باتیں میں نے سیکھی علماء کے ساتھ بیٹھ کر سیکھی، علماء کے ساتھ جو ہے محبت کرنے سے آئیں۔ ان باتوں کو جو ہے آپ بغور سوچیں اور یہ نہ کہا کریں کہ ہمیں پتہ نہیں کون جنت میں جائے گا۔ یہ بات کھول دی ہے، واضح کر دی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اور صحابہ کرام صحابیات کے مطابق اور اہل بیت اطہار کے مطابق عمل کرے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ ہر اعمال کو اس کسوٹی پہ ناپتے جائیں اور عمل کرتے جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔